आपके साथ उस्मा एजाज खान, या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ हाजिर खिदमत है। हर रोज़ की तरह इसी तरह से आज भी उन मंजिलों पे चलते हुए, उन रस्तों पे चलते हुए जो हमें उस जानिब ले जाते हैं जहाँ पे हमारा मन लगता है, दिल लगता है। यहाँ पे प्रोग्राम सजाने नहीं आते, यहाँ हम अपने आप को तालीम देने आते, तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पे बैठते हैं और उलमाए कराम से बातचीत करते हैं, उनसे फैज़याब होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि आपको भी सिखा दें। तो आज ये मंजिलें तय करते हुए 10वां दिन गुजर गया है और हम इस रोज़ेदार की मंजिल के अहाते में घूम रहे हैं और हमारे अंदर जो चाशनी और इल्म की तड़प है और जो इल्म की तपिश है वो जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारे रोज़ेदारों की इबादत में खुशू आता जा रहा है। और ये खुशू हमें अंदर से मुअत्तर करता है और बहुत ही मुतवाज़न करता है और हमें ऐसा लगता है और ऐसा दिखता है कि जैसे रोज़े की खुसूसियत और रोज़े की हसासियत हमें कूट के भर गए। और अब जब यहाँ पे बैठते हैं तो हमारे बातों से हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी बातों से आपको मुस्तफ़ीद करें ताकि जो रोज़े का लुत्फ़ है वो आप भी हासिल कर सकें। और इबादत में खुशू लाने का तरीक़ा भी यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, या रहमान या रहीम, हम इस ट्रांसमिशन में, इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं और मेरी तमाम टीम इसका हिस्सा होती है। आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज ही के हवाले से अगर आगे बढ़ेंगे तो 10वें रोज़ा मुबारक, 10 रमज़ानुल मुबारक, हज़रत खदीजतुल कुबरा के विसाल का दिन, हमारी माँ, उम्मत की माँ, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लेकिन मैं थोड़ा सा यादा पेश करूँगी उनके हवाले से, लेकिन साथ साथ सबसे पहले ये कहा जाएगा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। और उनके हवाले से अगर बात की जाए तो वो एक ताकतवर, एक बिज़नेस वुमेन थी। उन्होंने किस तरह से अपने आप को और उस अरब में रहते हुए किस तरह से अपने बिज़नेस को संभाला और किस तरह से प्रमोट किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो किस तरह से आई और उनका छाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों का आपस में जो कमाल का एक रिश्ता था वो किस तरह से परवान चढ़ा और फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ी, इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अगर आपको बताते चले तो ये दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल दिन है। आज के दिन हम इसी तरह से बैठे हैं और मैं आपको सच बता रही हूँ, उस यकीन के साथ बता रही हूँ कि यहाँ पे हम बात डिस्कशन करने, प्रोग्राम करने नहीं आए, बल्कि तालिब इल्म है, इल्म हासिल करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लामा मोहसिन काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? साथ साथ मेरे साथ मौजूद है सरवत अस्करी साहिबा, इस्लामिक स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा देते हैं और मेरे उस्तादों की हैसियत से आप यहाँ पे बैठते हैं और हम यकीनन आज कुछ बेहतरीन सीखेंगे। हम अपनी अम्मा खदीजतुल कुबरा के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें जो पस पर्दा हैं, जो लोगों को नहीं मालूम, जो लोग जानना चाहते हैं या लोगों को मालूम भी है, तो जब भी सुनते हैं तो ऐसे तरोताज़ा, ऐसे मनमस्त हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम किन शख्सियात के बारे में बात करते हैं। सरवत साहिबा, सबसे पहले बहैसियत एक वुमेन, बहैसियत एक खातून, एक औरत, अम्मा खदीजतुल कुबरा, उनके बारे में ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ तक तमाम नाजरीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए परवरदिगार आलम हमको हमारे लिए इस माह रमज़ान मुबारक को बरकतों का, रहमतों का, सादतों का ख़ज़ीना करार देते। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज का दिन 10 रमज़ान जो कि उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से मंसूब है, तो यकीनन मैं क्या अर्ज़ करूँ उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब के मुतल्लिक़, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ, मतलब हरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाली पहली खातून उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा हैं। और रिवायत ये कहती है कि अब वो अरब का माशरा के जहाँ पर हराम का नाम ही लेना हराम था, वहाँ पर उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब की तिजारत इतनी पाको पाकीज़ा थी कि आपको ताहिरा कहा जाता था। और उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब का न सिर्फ ये कि वो खुद पाक और मुक़द्दस थी, बल्कि आपकी निगाह इंतखाब भी उन्हीं लोगों पर पड़ा करती थी जो कि तैयब व ताहिर हों। अच्छा, उस ज़माने में जो ताजिर हुआ करते थे, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन एक औरत थी, लिहाजा वो अपने तिजारती काफ़िलों के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन उस ज़माने के जो ताजिर जिनको वो हायर किया करती थी, तो उस ज़माने के ताजिरों के दरमियान एक अंदर एक बुरी बात पाई जाती थी। वो ये कि वो अपना भी माल तिजारत हमरा रख लिया करते थे और उस ज़माने बड़े बड़े बाज़ार लगा करते थे, जैसे बाज़ार अक्कास वगैरह हुआ करता है। और जब अपना वो ताजिर का माल सजाया करते थे तो सामने अपना माल रख लिया करते थे। अब कैसे ये मुमकिन है कि खदीजतुल कुबरा की निगाह इंतखाब
سچے اور امین لوگوں پر پڑتی ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکے کی سرزمین پر موجود ہوں اور مشرکین مکہ سے کفار مکہ سے صادق اور امین کا لقب حاصل کر چکے ہوں اور ام المومنین کے کانوں میں اس بات کی خبر نہ پہنچے، لہٰذا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ میرا تجارتی قافلہ لے کے جائے اور جو میں دوسروں کو مال منافع دیتی ہوں، مال اجرت دیتی ہوں، اس کا 2 گنا زیادہ آپ کے بھتیجے کو دوں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شام کے 2 سفر نظر آتے ہیں، ایک سفر جو کہ آپ نے بچپن میں کیا تھا اور دوسرا سفر جو کہ شام کا ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت ہمراہ لے کر گئے تھے۔ میں اس بات کو عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا، کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر مجھے بتا دینا۔ اچھا، جب وہ قافلہ واپس آیا ہے تو بہت زیادہ مال منافع بھی ساتھ لایا، اتنا لایا کہ مکے کے رہنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں، مگر اصل منافع وہ تھا جو کہ میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے تھے۔ میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا جس وقت یہ نوجوان چلا کرتا تھا تو بادل اس کے سر پر سایہ فگن رہتے تھے، یہ نوجوان چاہتا تھا کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جائے تو درخت کی شاخیں سمٹ جایا کرتی تھی، یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کبھی کسی درخت کے پھل کو اتار لے تو وہ جو ثمربار شاخیں ہوا کرتی تھی وہ نیچے آ جایا کرتی تھی۔ تو میسرہ کی زبان پر اچھا خدیجہ الکبریٰ کے متعلق میں ایک بات اور واضح کرتی چلوں کہ صرف آپ نے میسرہ کی زبانی نہیں سنا بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب یہ مال تجارت لے کر یہ قافلہ لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ رہے تھے تو آپ نے میسرہ کو ایک منزل دور مکے سے قیام پذیر کروا دیا اور کہا کہ میں پہلے مکے میں خالی داخل ہوں گا۔ اب خدیجہ جو اپنے مکان کے بالائی خانے پہ کھڑی ہوئی تھی انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کے سر کے اوپر 2 فرشتے سایہ فگن ہیں۔ خدیجہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچ گئے تو خدیجہ نے ان سے پکار کر کہا کہ آپ دوبارہ مکے سے باہر تشریف لے جائیے اور دوبارہ مکے میں داخل ہوں، اور دوبارہ وہی منظر نظر آیا خدیجہ الکبریٰ کو، لہٰذا آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور تمام واقعات اور حالات سنائے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ میں نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور میرے علائم قرائن شواہد خاص یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور جب ورقہ بن نوفل سے بھی تائید مل گئی تو آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے عقد کا پیغام بھجوایا۔ کیا بات ہے، اپنی سہیلی کے ذریعے اپنے عقد کا پیغام بھجوایا، اسی کے اوپر بات بھی کریں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کی جانب آؤں گی، میں اسی سلسلے کو یہیں سے شروع کروں گی۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اگر ہم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے احوال اور ان کے جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جب ان کا زواج میں منسلک رشتہ زواج میں، اس سے پہلے ان کا خاندان کیا تھا، کہاں پلی بڑی تھی اور کس طرح سے انہوں نے پرورش پائی تھی، کیا تعلیم تھی، ان کا تھوڑا سا ہمیں وہ بتائیے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام ہمارے ناظرین کو رمضان مبارک، اور شکریہ مجھے خاص طور پہ ادا کرنا ہے اب تک ٹی وی والوں کا۔ دیکھیے، میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ، ہماری یہ معلومہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، ثروت عسکری صاحبہ نے بہت مزے کی چیزیں ہیں کیونکہ وہ میں سننے کے لیے بےتاب ہوں، میں تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ بھی پتہ لگے نا۔ ہاں، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، جناب خدیجہ الکبریٰ جو تھیں، ان کا بھی قبیلہ قریش تھا، یہ بھی مکی کی تھیں، اور اگر ان کا حسب نسب آپ دیکھتے جائیں تو وہ 4تھی پشت پہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ اچھا، 4تھی پشت پہ، یعنی کہ جو 4 فادرز، ہاں، مطلب عبد مناف تک پہنچیں تو آپ پہنچ جاتا ہے۔ اور اچھا، ان کی بات یہ کہ شادی تو خیر ہوئی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، رسول اللہ کی جب عمر تھی ان کی شہرت پر ہوئی ہے، لیکن ان کو خواب میں یہ نظر آتے تھے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ان کا کہیں عقد کا انتظام کیا گیا، عقد کا کوئی نکاح کا یا کوئی رشتہ آیا تو انہیں رشتہ ایکسپیکٹ نہیں کیا۔ اچھا،
وجہ یہ تھی کہ یہ وہ پہچان لیتی تھی اس چہرے کو اور منع کر دیتی تھی۔ اس کے بعد جب میسرہ سے یہ خبریں پہنچی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی دو چیزیں تو ایسی مشہور ہو گئی تھی مکی آبادی کے اندر، ایک امین اور ایک صادق، دو چیزیں۔ آپ دیکھیں ابھی اچھا، اس کا چرچا تھا نا سب جگہ، اور ویسے برادری سے بھی تھے نا آپ، اسی کے اوپر بات بھی کریں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا تو چرچا تھا، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، تو لوگ انہی کو چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ اپنا تجارت یا کوئی سلسلہ رکھیں یا امانت داری کا، ایسا ہی ہے؟ نہیں، اصل میں یہ ذرا ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہر نبی نے اپنی نبوت کے لیے معجزات پیش کی، ٹھیک ہے، پھر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ نبی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عربوں میں خاموش رہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں سوائے ان کے اپنے سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، 2 منٹ میں ہم واپس آئیں گے تو اسی کے اوپر بات کریں گے۔ بالکل قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ کچھ سیکھ رہے ہو اور بیچ میں وقفہ آ جائے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، وقفے پہ بھی جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ میں ہوں عظمیٰ اجاز خان۔ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، معطر روزوں کے ساتھ معطر ہوتی ہوئی صبح اور معطر ہوتی ہوئی شام ہم حاضر خدمت ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، ان کے حوالے سے، ان کے جو فادر سے یا جو ان کا خاندان تھا اس حوالے سے آپ آگاہ دے رہے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ بتایا کہ ان کا جو خاندان ہے وہ کیا کہتے ہیں قریش خاندان سے یہ بھی تعلق رکھتے ہیں، میں نے بتا دیا آپ کو، اور ان کا شجرہ بھی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور بہرحال سب سے بڑی بات یہ کہ عرب میں یہ واحد خاتون تھیں جن کا نام تھا ملکۃ العرب۔ ملکۃ العرب، ملکۃ العرب، ملکہ ہے نا، ملکۃ العرب نہیں، ملکۃ العرب، ملکۃ العرب، یہ بہت بڑا نام ہوتا ہے، ملکہ ہونا چھوٹا نام، ملکۃ العرب یعنی ملک بھی بڑے بڑے۔ عرب کی جو اثاثے تھے اس کی سب سے بڑی مالک یہ تھی۔ اچھا، اور ان کے پاس جو اونٹ تھے، ایک تو وہ قیمتی اونٹ تھے، اور ان اونٹوں کی تعداد جو کاروبار کیا تھا؟ وہی بتا رہا ہوں، ان کے پاس اونٹ تھے اور اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اگر آج کے زمانے میں آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ ایک اونٹ آج کا ایک چھوٹا سا شپ۔ اچھا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھ لیجیے، سمجھ گئے۔ اگر یہاں آج کسی آدمی کے پاس 5000 شپ ہوں تو آپ اس کے متعلق رائے کر سکتے ہیں۔ یہی حال اس وقت ان کا تھا۔ ان کا کام یہ تھا، ایک تو ان کے یہ ظاہر ہے کہ یہ اونٹ وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی بات میں بیان کر دوں تاکہ جو وہ ساری تو انہوں نے بیان کر دی ماشاءاللہ تجارت وغیرہ کی، تو وہ واقعہ بہت کم لوگ جو ہے مطلب سن پاتے ہیں یا موقع نہیں ملتا۔ وہ یہ کہ جناب میسرہ سے جب جناب خدیجہ نے کہا کہ جاؤ ہمیں طرف سے انہیں دعوت دو رسول اللہ کو، انہیں نے آ کے دعوت دی اور ان کے یہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے۔ اچھا، ان کا یہ جو تجارتی قافلہ تھا نا، یہ پہلے ابو جہل لے کے جاتا تھا۔ اچھا، ابو جہل، اچھا ابو جہل جو تھا اس نے جب سنا، وہ تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، جی بالکل، اور حالانکہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اسے ابو الحکم کہتے تھے، صرف اس بات پہ کہ جب عقل مند بھی تھا، عقل مند بھی تھا، عقل مند، پڑھا لکھا، عربوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اس وقت، ابو الحکم کہتے تھے اس کو۔ لیکن اس نے جب حضور سے نبوت کی دلیل مانگی، معجزہ مانگا، اور آپ نے معجزہ دکھا دیا، وہ کنکر والا معجزہ اور سب کچھ، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا، تو حضور نے اس کو ابو جہل کہا۔ مطلب ابو جہل اس کو کہتے ہیں، مطلب ان کو انہوں نے اپوزٹ کیا کہ تمہیں تو اتنا لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم علم الحکمت ہو، اور تم کہاں، تم نے تو جہالت کی انتہا کر دی، عقل کو اس نے استعمال نہیں کیا، اس لیے اس کو ابو جہل کہہ دیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے ابو جہل ہو گیا۔ بہرحال مختصر یہ، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا یہ محمد بن عبداللہ کا بیٹا آ رہا ہے،
پہلے اس نے مخالفت کی کہ ابھی تو وہ یتیم تھے اور ابھی غریب ہیں اور انہیں تجربہ نہیں ہے، تجارت کیا جانے، اس طرح کے بہانے کیے۔ یہاں پہ خدیجہ نے کہا نہیں، میں تو ان کو بلاؤں گی، وہ آئیں گے۔ دعوت دے دی گئی، وہ آ گئے۔ بہت اختصار سے میں کام لے رہا ہوں اس وقت۔ جب آ گئے تو اس نے ایک شرط رکھی ابو جہل نے کہ ان کا ایک امتحان لیں گے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا لے لیجئے امتحان، کیا لینا ہے آپ کو امتحان۔ اس نے کیا تیاری کی تھی، دشمنی تو تھی نا اس میں۔ اس نے اونٹوں میں ایک اونٹنی ایسی تلاش کی تھی جو سرکش تھی، اس کا لیے مشہور تھا، اس پہ کوئی بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ وہ تلاش کر کے لایا اور کہا کہ ان کا مقابلہ، ان کو دیکھیں گے کہ اونٹ پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو لوگ جمع ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، حضور تشریف لائے۔ وہ اونٹنی جو تھی بہت دور کھڑی ہوئی تھی، اس کو اشارہ کیا اس نے ابو جہل نے، تو وہ اونٹنی بھاگتی بھی آئی، اور آنے کے بعد جو رسول کریم کے قریب آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب، تو پہلے تو اس نے اپنا سر ان کے قدموں پر رکھا۔ اب یہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنا، اور بیٹھ بھی گئی وہ، یعنی میری پشت پہ آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، تو تاریخ میں یہ لکھا کہ اس نے صرف اتنا کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے یہ جملہ کہا تو حضور نے اس کو روک دیا، کہا ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی نبوت کو خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کی پشت پہ بیٹھے اور سارا منظر دیکھا، اور یہ جب معجزہ دیکھا تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کو سردار نہ بنایا جائے۔ اور مختصر یہ کہ جناب ابھی بیان بھی کیا کہ اپنی سہیلی کے تھرو انہوں نے میسج دیا شادی کا۔ عربوں میں تو رواج ہے، آج بھی رواج ہے کہ رشتہ عورت سے آتا ہے، مردوں سے نہیں آتا۔ اچھا یہ دیکھیں نا، اس زمانے کی بات تھی۔ میں واپس آپ کی جانب آؤں گی سرور صاحبہ کہ اگر دین کی جانب سے دیکھا جائے تو رواج یہ تھا کہ عورت کی طرف سے رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، صحیح بات ہے، اور عورت خود بھی بھیج سکتی ہے۔ اور اس زمانے میں یہ رواج تھا یا یہ روایات تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے ام المومنین ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام المومنین ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے جس وقت سب میری تکذیب کر رہے تھے انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی، جس وقت کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا اس وقت انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے کچھ جان پہچان تھی؟ کیونکہ جس وقت وہ نہیں لے کے جاتے تھے سامان تجارت، اس سے پہلے اگر وہ ان کی تکذیب کرتی تھی اور مطلب جو ان کو جب لوگ نہیں مانتے تھے تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نسب تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام المومنین ملیکۃ العرب کے پاس اتنی ساری دولت کہاں سے آئی؟ تو جناب خدیجہ کے کچھ قبیلت کے کچھ برادر کزنز تھے جو کہ صوفیت کی جانب، رہبانیت کی جانب، تصوف کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی تمام دولت کو قبیلت کو دے دی، اور قبیلت سے ورثے میں جناب خدیجہ کو ملی، اور خدیجہ نے اس دولت کو ملٹیپلائی کیا، انہوں نے تجارت کی، اور تجارت بھی پاک و پاکیزہ تجارت کی۔ اور جناب خدیجہ ملیکۃ العرب جب کہلائیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں قول مبارک، حدیث مبارک آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ میرے لیے کیا تھی؟ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جس وقت میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا، خدیجہ نے دنیاوی رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ کر مجھ سے عقد کیا، اور خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت مکے کی سرزمین پر لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے۔ میں اسی جانب آتی ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس وقت آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد ازواج رہیں بعد میں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی نبی پاک نے کوئی شادی نہیں کی، اور ان کے ہونے تک اس کے بعد انہوں نے شادیاں کی، اور یہ جو ان کی شادی کا عرصہ محیط تھا کتنے سالوں پہ تھا؟
جناب خدیجہ جب بیاہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، میں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں جہاں سے اپنا میں نے سلسلہ کلام منقطع کیا تھا میں وہیں سے اپنے سلسلہ کلام کو جوڑنا چاہتی ہوں۔ حضرت نفیسہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقد کا پیغام بھجوایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری چچا حضرت ابو طالب آئیں تو ان سے پوچھ کر بتاؤں، اور دن اور تاریخ مقرر ہو گیا، اور جب دن اور تاریخ مقرر ہو گیا تو حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی بارات لے کر خدیجہ کے گھر پہنچے۔ اس عقد کی تیاریاں فرش پر بھی تھیں، اس عقد کی تیاریاں عرش پر بھی تھیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بنے ہوئے تھے، اور ملیکۃ العرب خویلد کی بیٹی خدیجہ عروس بنی ہوئی اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی۔ اور جس وقت حضرت ابو طالب اس بارات کو لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ کے گھر پہنچے ہیں تو تمام اشراف عرب، تمام معززین عرب، تمام سرداران عرب وہاں پر موجود تھے، اور سوال یہ پیدا ہوا کہ خدیجہ کے عقد کے نکاح کا خطبہ کون پڑھے گا؟ حضرت ابو طالب کے علاوہ کون تھا جو کہ نکاح کا خطبہ پڑھتا؟ اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور حضرت خدیجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئیں، اور مکے کی سرزمین پر اس گھر کا اضافہ ہوا کہ جس گھر سے نبوت چلی، جس گھر سے ہدایت چلی، جس گھر سے شریعت چلی، اور ایک دو دن کے واسطے نہیں بلکہ قیامت کا بھی احوال بتائیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دیکھنے والے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، تو ہم جانچیں تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کیا عطا کیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں حضرت ابو طالب کی جانب سے اور جناب خدیجہ کی جانب سے ایک کثیر مہر رکھا گیا تھا، اور حضرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب دلہن بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ موسم حج میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی گواہی ہے کہ اہل مکہ نے دیکھا کہ 3 افراد موجود ہیں، کچھ الگ طریقے سے کچھ حرکات و سکنات کر رہے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور یہ اپنے طریقے سے نماز کو ادا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو سیاہ چادر میں ملبوس ہے وہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی ہے جو کہ خویلد کی بیٹی ہے، خدیجہ بنت خویلد، اور اس کے ساتھ میرا دوسرا بھائی حضرت ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابو طالب ہے۔ اور یعنی یہ اسلام کی پہلی ٹرائنگل ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے عبادت الہی کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کا گھر جو کہ مکے کی سرزمین پر بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے پہاڑ کی بلندیوں پر خلوت نشین ہوا کرتے تھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حج کرائے، عمرہ کرائے، زیارتیں کرائے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے چونکہ بریک کا وقت ہوا جاتا ہے تو ناظرین یہ سلسلہ تو مجھے توڑنا پڑتا ہے، ہم اسی ڈسکشن کو یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان، میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان۔ جناب یا رحیم یا رحمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان۔ بات ہو رہی تھی روزوں کے حوالے سے، تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے روزے بہت ہی خوبصورت، جاندار اور معطر گزر رہے ہیں، اور یقیناً آپ سب کے گھروں میں بھی اسی طرح کی مہمانداریاں بھی شروع ہو گئی ہوں گی۔ اب بہت ساری جگہوں پہ افطار پارٹیز شروع ہو گئی ہیں، روزہ کشائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور افطار ڈنر شروع ہو گئے ہیں، اور افطار کو بانٹنا یہ بھی بڑے ایک نعمت کی بات ہوتی ہے۔ گھر گھر میں آپ افطار بٹوانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس افطاری میں لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ کھلا رہے ہو تو اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار سب اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، تو بہت محبت والی بات ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے حوالے سے۔ میرا سوال علامہ صاحب کی جانب، علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے، یہ تو خیر ساری چیزیں تھیں، مجھے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رفاقت کے حوالے سے بتائیں۔ 25 سال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضور اکرم کی جب عقد ہوا ہے تو 25 سال کی عمر تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور 25 سال ان کی رفاقت رہی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال۔ جب 50 یا 51 سال ہوئے
तो जनाब खदीजा की शहादत हुई है। ठीक। और आज आप जो यानी कि 10 रमज़ान को आपकी शहादत हुई है। अच्छा, ये शहादत के असबाब पे थोड़ा सा अगर गौर कर लें, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम है इसका एंड यही होता है, शहादत ही की एंड होता है कि ये शुएब अबी तालिब का नाम आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल। ये मक्के में घाटी थी, उस घाटी में इनका घर था सबका, हुजूर का भी घर था, जनाब खदीजा भी घर था, हज़रत अबू तालिब का भी घर था। और चूँकि उस घाटी की सारी मिल्कियत जो थी बनु हाशिम की थी, तो उस वक्त बनु हाशिम के सरदार थे जनाब अबू तालिब थे, इसलिए उनको शुएब अबी तालिब कहा गया उस घाटी को। वहाँ इनको 3 साल महसूर रखा है, ठीक है। सोशल बाइकाट किया है कि इन्हें न खाना पहुँचे न पानी पहुँचे। 3 साल ये लोग वहाँ रहे। अब ये समझ लीजिए कि जिस खातून का हम अभी ये जिक्र कर रहे थे कि इतनी दौलतमंद खातून, आज उनका ये दिन है कि दरख्त की जड़ें खाकर अपने का गुजारा किया है। कितने साल? 3 साढ़े 3 साल। उसमें अबू तालिब भी शामिल है, रसूलुल्लाह भी शामिल है। फिर ये इतने नहीफ हो गए कि फिर इन दोनों का इंतकाल हुआ। पहले जनाब खदीजा का हुआ, उसके बाद जनाब अबू तालिब का हुआ। ये एक ही साल था इंतकाल का। हुजूर ने इतना गम मनाया, तारीख की किताब में पढ़ लिए, कहा कि हम इसे आमुल हुज़्न कहेंगे, यानी पूरा साल हम इनका गम मनाएंगे। तो इतना अफसोस आपको हुआ। इतना दुख था। हाँ, मतलब इतना उनकी मतलब रिफाकत दूर हो गई है और सब चीज़। अब 2 चीज़ें थी इसकी वजह कि आप देखें कुरान मजीद में सूरह ज़हा के अंदर 6 नंबर आए थे, अलम यदेका यतीमन फाहुआ, बिल्कुल, कि तुम यतीम थे, हमने तुम्हें गोद अता की, परवरिश के लिए तुम्हारा इंतज़ाम किया। तो ये परवरिश तो की थी जनाब अबू तालिब ने। इसी तरह आपके पास दौलत नहीं थी तो खदीजा के ज़रिए दौलत तुम्हें दी। तो इस्लाम के 2 मोहसिन कहलाए, एक खदीजा मोहसिना और एक जनाब अबू तालिब। ये दोनों मोहसिन कहलाए, इसीलिए आमुल हुज़्न कहा उन्हीं ने कि मेरे 2 मोहसिन वो मर गए जिन्होंने इस्लाम में हमारी मदद की। यही वजह है कि आपने कहा कि जनाब खदीजा ने तो मुझे उस वक्त साथ दिया जब सब लोग मुझसे भाग रहे थे, दूर जा रहे थे। तो आप समझ लीजिए एक बात। दूसरी बात ये कि 25 साल रफ़ाक़त रही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके बावजूद जनाब रसूल ने कोई दूसरा अक़्द नहीं किया है। 51 साल तक में कोई अक़्द नहीं था। आखिरी जो 12 साल थे उसमें सारे उन्हीं ने अक़्द किए हैं, 10-11 जो अक़्द हुए हैं उसके अंदर ये हुए हैं। जी अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि नबूवत के बाद बाकी के अक़्द हुए ना, और वो ज़रूरत के तहत थे जिसमें उम्मत को बताया जा सके कि ये वजूहात थी, लेकिन जो प्यार था उनका वो हज़रत खदीजतुल कुबरा से कैसा था? मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो शायद बहुत से लोग मुझ पर ऑब्जेक्शन कर दें। दिस वॉज द लव मैरिज कि जनाब खदीजा ने लव किया था नबी पाक। मेरे पास बड़ी नॉवेल टाइप की मैंने पढ़ी अच्छी है, बात आप सुनेंगे तो आप हैरान करेंगे। जैसे इश्क होता है ना, वो इनसे इश्क था, और इतना इश्क था आप समझ लीजिए कि जब मैसरा के साथ भेजा था काफिले पे, तो उसको ये हिदायत की थी कि अगर ये मेरा सामान खसारे में बेचेंगे तो आप नहीं रोकेंगे, ये अगर कहीं पड़ाव डाल देंगे तो आप ये नहीं कहेंगे यहाँ नहीं सर वहाँ डालना है पड़ाव, जो ये करेंगे वो करना है। इताअत पर मामूर कर दिया अपने गुलाम को, और सबसे ज़्यादा इताअत जनाब खदीजतुल कुबरा ने खुद भी की है रसूलुल्लाह की। और यही वजह है कि जब आपका वसात का वक्त आ गया था, यानी वसीयत का वक्त आ गया, तो आपने जनाब रसूल अकरम से एक वसीयत पहले तो ये की कि मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा का ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे तो इंतकाल कर गए थे, बेटे तो थे ही नहीं ना, तो इनका ख्याल रखिएगा। ख्याल से मुराद है कोई से तकलीफ़ ना दीजिएगा ये। और दूसरी जब वसीयत का वक्त आया तो कहा अपनी बेटी खदीजा से, जनाब फातिमा से, कि बाबा से कहें बाहर चले जाए या मैं बाहर चली जाती, मैं इनके मुझे शर्म आ रही है कहते हुए दूसरी वसीयत। वो जब चले गए तो जनाब फातिमा से कहा कि आप अपने बाबा से एक बात मेरी वसीयत पूरी करवा दें कि जो वो अबा अपने दोष पे ओढ़ते हैं जिसपे नमाजें पढ़ते रहे, वो अबा मेरे कफन पर आ दी। तो उन्होंने सुना, दे दिया, अबा पे ना दी।
اب جیسی آبا پنہائی تو لکھا تاریخ میں یہ ہے کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہیے اور یہ مجھے پارچے جاتے یعنی کہ کفن کے 2 حصے یہ عرش سے لے کر آئے تو کہا یہ اللہ نے دیا ہے آپ انہیں یہ کفن پہنائیے حضور نے وہ کفن بھی پہنا دیا اس کے بعد آخر میں جبرائیل نے یہ خوشخبری سنائی جسے بشارت کہتے کہا کہ یہ بھی ان سے کہیے کہ اللہ نے موتیوں کا محل ان کے لیے تیار رکھا ہوا ہے کیونکہ جناب خدیجہ نے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ مجھے قبر میں جاتے ہوئے خوف آ رہا ہے اس کی جو وحشت ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو اس لیے اگر مجھے آپ عبایا دے دیں گے اور آپ کفن دیں گے تو پھر میں محفوظ رہوں گا اور اس طرح ان کا وصال ہوا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی تاجرہ تھی وہ بزنس ویمن تھی وہ تو پھر یہ بزنس کتنے ٹائم تک چلا اور ختم کیوں ہو گیا ختم ہو گیا تھا سارا پیسہ اسلام پہ لگتا رہا نا اچھا جنگیں ہوئی ساری جنگیں کیسے ہوئی اسلحہ کیسے خریدا گیا سارا اب تو نوبت یہ تھی کہ شعیب ابی طالب میں ایک ہی لباس بیچاری پہنتی تھی ایک ہی لباس وہ تو کہاں اتنی بڑی اور اتنی بڑی خاتون تھی کہ کہتے تھے 3 کنیزیں ان کا خالی لباس پکڑ کے چلتی تھی تو پھر یہ انہوں نے جو ان کی قربانی تھی ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہاں یہی تو وجہ ہے کہ ان کی عزت کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بھی ماشاءاللہ سمجھ ایک تو یہ لا شریک زوجہ پہلی بات اور دوسرا ایک لفظ کر دوں تھوڑی معلومات کی ہمارے جو ناظرین ہیں سن لیں ان کا نام خدیجہ تھا جناب خدیج عربی میں کہتے ہیں اس بچے کو جو 6 ماہ میں جس کی ولادت ہو جائے آپ نے سنا ہوگا نا کہ 9 ماہ میں تو ہوتے ہیں کامن لیکن بعض بچے 6 ماہ ہو جائے جس کو ہم میڈیکل سائنس میں امیچور ڈیلیوری کہتے ہیں ان کی بھی اسی طرح ہوئی تھی 6 ماہ تو ان کے جو والد تھے خویل انہی نے اسی نسبت سے ان کا نام خدیج کی جگہ خدیجہ کر دیا کیونکہ وہ خاتون تھی یہ ہے ان کی عزت بس یہ کہ اللہ بڑا اچھا میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے اب تک ٹی وی والوں نے مجھ پہ بھی احسان کیا اور قوم پہ بھی احسان کیا کہ آج ایک 2 محسن کا ذکر بھی کروا دیا آپ نے اور نہیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ تو ہماری امہات المومنین اور ہماری ماں ہے ہم جتنا بھی اس سے ہمیں انسپریشن یہ ملتی ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس مال و متاع ہوتی ہے لیکن وہ خرچ کرنے سے گھبراتی ہیں نہیں خرچ کرتی لیکن پھر ان کے میاں جو ہوتے ہیں وہ بھی تو وہ دین کی راہ میں تو نہیں کر رہے ہوتے نا وہ بھی تو پھر عیاشیوں میں اور برائیوں میں تو ہم یہ جو صورت ہم دیکھتے ہیں اپنی اماں کے صورت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں نے اپنے سارے مال و متاع اپنے اسلام اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت اسلامیت تھی اس میں انہوں نے خرچ کر دی تو کس طرح سے اس کے اوپر پھر کیا بعد میں انہوں نے کام کیا تھا یعنی کہ وہ جو ایک بزنس ویمن تھی شادی کے بعد نبی پاک سے کیا انہوں نے اس کو پروموٹ کیا تھا یا کام نہیں کیا تھا نہیں شادی کے بعد بزنس چلتی رہی نا لیکن بات یہ کہ آپ کی آمدنی ہو رہی ہے 1 لاکھ 1 درہم اور آپ جو ہے خرچہ آپ کا چیریٹی یا اس کے اندر جو ہے فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہیں وہ 80 لاکھ درہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یقیناً پیسہ ایک دن تو کم ہونا تھا تو یہی تو اگر یہ ان کی دولت نہ آتی یہی تو کہا قرآن نے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں گود دے دی جناب ابو طالب نے حفاظت کی اور تمہارے پاس دولت نہیں تھی ہم نے تمہیں خدیجہ دے دی اور ایک وجہ جو ابھی آپ نے سوال کہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں عربوں میں آج بھی رواج ہے کہ رشتہ عورت کی طرف سے آتا ہے یہ بات تو میں نے خود بھی دیکھی ابھی بھی لیکن جناب خدیجہ نے خود رشتہ دے کے یہ ثابت کیا کہ یہ کسی لالچ میں آ کے ان سے شادی نہیں کر رہے ہیں عقد نہیں کر رہے ہیں کہ میں اتنی دولت مند ہوں میری دولت کام آئے گی ان کے نہیں میں نے ان کو کہا ہے یہ رشتہ بھی اچھا اور جس کے بعد جب آخری شادی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس وقت جو یعنی مطلب مجھے سمجھانا نہیں آ رہا کہ نبی پاک کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تقریباً 25 سال کی رفاقت رہی ہے تقریباً 25 سال کی رفاقت کے بعد پھر حضرت عائشہ سے ان کا لاڈ ہوا وہ تو دیکھیں جب میں نے بتایا تھا 51 ایئرس کی ایج تھی جب تک
हुजूर ने कोई अक़्द नहीं किया। अब आखिर में बच गए ज़िंदगी के 12 साल। 12 साल। उसमें उम्मे सलमा उनकी अजीज़ थी, उम्र में बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। अब जो उनके अक़्द हैं उसके असबाब दूसरे हैं। अब वो असबाब जरा सा मुझे बताइएगा। उसके बाद जो सबसे पहली शादी थी वो कौन सी थी? अब इस वक्त जिस वक्त हम जब नबी पाक का जब हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया था उसके बाद, या थोड़ा सा बस जल्दी क्योंकि टाइम। मारिया कुब्तिया भी थी। मारिया कुब्तिया तो शायद किसी और उससे थी ना, जो उनकी जो कहना चाहिए कि जो किसी और मजहब से थी और किसी और तरफ से थी, यानी उनका कबीला भी कोई और था। और जो बादशाह था उसने कनीज के तौर पे उनको दिया था और वो ज़ौजा नहीं थी, वो कनीज थी रसूलुल्लाह। ठीक है। सिर्फ वाहिद वो थी, बाकी सब अज़वाज थी। ठीक है। जनाब आयशा, जनाब हिफ्सा, जनाब उम्मे सलमा और हज़रत माविया की बहन भी थी, अभी नाम ज़हन से निकला जा रहा है। ये सब अज़वाज थी। इनको सबको कुरान ने उम्महातुल मोमिनीन कहा कि तुम इन्हें उम्महातुल मोमिनीन समझो। लेकिन शायद पढ़ने वालों ने ये तवज्जो नहीं दी कि अल्लाह ने उम्महातुल मोमिनीन क्यों कहा। इस पर तवज्जो, ये आप तवज्जो दिलाएं। देखिए, अरबों में तो इस्लाम में इजाज़त है कि एक शख्स का बेवा हो गई एक औरत, उसने इद्दत पूरी कर ली, अब उसे हक है कि वो जहाँ चाहे हक करे, है या नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इन पर पाबंदी थी जी हक करने की। हाँ, अज़वाज थी ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। इन रसूलुल्लाह की तमाम अज़वाज को पर ये पाबंदी थी। नहीं, इस लिहाज इस वो पाबंदी के लिए हमारी माँ करार दे दिया। अब माँ से कौन हक करेगा? आप ये बताइए। सही बात है, बिल्कुल सही। ये है वजह। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी अल्लामा हुसैन काज़मी, मोहसिन काज़मी साहब मौजूद थे और बड़ी अच्छी तरह से आपने फसाहत के साथ, और मैंने भी बड़ी खुरच के और निकाल के पूछे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद भी इल्म हासिल करना। तो मेरे नाज़रीन को भी बेहतरीन या बेहतर लगा होगा कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने लिए इल्म हासिल करें और आप तक भी पहुँचाएं। तो जनाब, प्रोग्राम में वक्त इतना ही होता है, तो इस वक्त की कमी के सबब हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। आप देख रहे हैं या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।